अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको तफसील बताऊंगा F14 F15 की जो कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। वैसे मैं कोई कानूनदान या कोई ऐसा वो तो हूं नहीं, पर बहरहाल जो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक जो चीजें मुझे समझ में आई हैं तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। अगर कोई गलती या कोताही हो जाती है तो उसके लिए माजरत। और हाँ, अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो पहले तो फौरन से जाके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा रास्ता एरिया भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा विजिट कराऊंगा कि किस एरिया में ये F14 और F15 सेक्टर्स पड़ते हैं। ये हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी के अंदर आते हैं ये सेक्टर्स, और इसमें अभी ट्रांसफर वगैरह कोई चीज ऐसी कोई कहानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ है काफी इंतजार के बाद, को 5-6 महीने उसको महफूज रखा गया था, आज उसका फैसला 1-2-3 दिन पहले आ गया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोई भी गलती कोताही हो गई हो तो उसकी माजरत। तो अभी चलते हैं F14 की तरफ। इस टाइम हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर हैं और हमारी फेसिंग जो है वो 0 पॉइंट की तरफ है। और ये सामने जो मेट्रो स्टेशन आपको नजर आ रहा है तो इसको गोलड़ा मेट्रो स्टेशन बोलते हैं। इससे पहले ही एक रास्ता ये आप देख सकते होगे बोर्ड के ऊपर, ये सर्विस रोड वेस्ट G13। तो इस पे से हम लोग टर्न लेंगे F14 की तरफ जाने के लिए। तो ये राइट की साइड पे जो घर वगैरह नजर आ रहे हैं तो ये सेक्टर G13-1 के अंदर आते हैं। G13 में जैसे बाकी सेक्टरों में 1, 2, 3, 4 सब सेक्टर्स होते हैं। और ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है तो ये G14, अगर सामने वो लेफ्ट पे आपको घर वगैरह नजर आ रहे हैं तो ये G14-4 के घर वगैरह हैं। इधर भी अगर आप लोगों की किसी किस्म की सेल परचेज आप लोग G13 G14 में भी करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट छोड़ दिया करें तो हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपको जवाब दे दिया करेंगे उसका, आपका जो भी सवाल होगा। तो बहरहाल आज का मुद्दा ये है कि हमने ये रास्ता देखना है कि हम F14 या F15 में कैसे जाएंगे। ये अभी हम उसी रोड के ऊपर हैं जो कश्मीर हाईवे से हम लोगों ने ज्वाइन की थी, जो रोड मेन डबल रोड है तो उसके ऊपर हम जा रहे हैं। ये लेफ्ट में आपको घर वगैरह जो नजर आ रहे हैं तो ये G14-3 के हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होता जाए साथ साथ। अच्छा, सेक्टर जो है होते हैं नॉर्मली मतलब एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं, मतलब F के बाद G आता है तो इसके बिल्कुल G14 के पैरेलल, मतलब टू वर्ड्स जो है नॉर्थ जो सेक्टर लगेगा तो ये F14 और F15 ये आप देख सकते हैं। वेलकम टू F14-15 का बोर्ड लगा हुआ है। अब ये लेफ्ट पे जो एरिया, ये घर वगैरह आपको नजर आ रहे हैं तो ये G14-3 है। और इसके बिल्कुल सामने जो एरिया आएगा ये राइट की तरफ, ये टैंकर जो खड़ा है और ये दुकानें वगैरह नजर आ रही हैं आपको, तो ये F14 का एरिया शुरू हो जाएगा। F14 का एरिया आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊं एरिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये G14 और ये F14 में कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट वाला सीन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोर्ट केस चल रहा था पहले हाई कोर्ट में। इसको हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हुए थे, ये आई थिंक सो के 2022 में कोई ऐसा वो हो गया था हाई कोर्ट ने कि इसमें कुछ मतलब इलीट क्लास को जो कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग की गई थी हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से, तो उसमें इलीट क्लास को इंटरनेशनल किस्म का कंप्यूटर था जिसने खुद ब खुद सारी इलीट क्लास को एक ही स्ट्रीट में जमा कर दिया और एक ही लाइन में और एक ही सीक्वेंस में। तो उस पे फिर कोर्ट ने वो फैसला लिया था, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने,
کہ یہ اس کو کلعدم قرار دیا جائے اور یہ بیلٹنگ اور یہ سیکٹر ٹوٹلی مطلب وہ ہے زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. پھر اس میں کافی پرابلمز مینز یہ کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں F14 کا ایریا. کافی پرابلم مینز یہ کہ اس میں متاثرین کا بھی تھا, پھر سینیورٹی بیس پہ بھی کوئی کورٹ میں کیسز, کوئی مطلب ہے کوئی 20 کے قریب کیسز اس میں تھے. تو وہ ہائی کورٹ نے اس سیکٹر کو ہی فارغ کر دیا تھا. فارغ مینز کہ بالکل بس چھٹی کر دی تھی اس سیکٹر کی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی بیلٹنگ اور ایسی اس کی اور ایسے سیکٹر کی, اور یہ CDA کے حوالے کیا جائے. اس کے بعد ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی, یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دکانیں اور یہ اندر گاؤں وغیرہ جو بھی ہے, تو یہ F14 کا ایریا ہے. ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی سپریم کورٹ میں چلی گئی, پھر سپریم کورٹ تقریباً کافی عرصہ کیس چلتا رہا. اس کے بعد تقریباً 5 یا 6 مہینے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بنایا اور اس کو محفوظ رکھ لیا. تو 3-4 دن پہلے آلموسٹ وہ فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے اس کو واپس جو ہے ہائی کورٹ کو ریفر کیا اور ان کو آرڈرز جاری کیے کہ ایک تو وہ جو پہلا فیصلہ تھا کہ اس سیکٹر کو بالکل مطلب کلعدم اس پہ دوبارہ ریویو کیا جائے اور 3 مہینے کے اندر اس کی رپورٹ بنائی جائے. یہ اب F14 کا ایریا شروع ہو گیا ہے, یہ ہمارے رائٹ پہ, اور یہ G15 شروع ہو گیا ہے. میں تھوڑا سا لگے ہاتھوں آپ کو G15 کا بھی ایریا وزٹ کروا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ G15 بھی ایک سیکٹر ہے اور یہ بھی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی کا سیکٹر ہے. G15-3 کا کچھ ایریا اس میں آتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں G15-3 میں یہ گھر وغیرہ شروع ہو چکے ہیں. اس میں ٹوٹل جو پلاٹس ہیں وہ 25-50 کے ہیں. 25-50 مینز 5 مرلہ. اچھا بہرحال چلے ہمارا تو ابھی یہ واپس جو ہے ہائی کورٹ کی طرف یہ چلا گیا ہے, ریفر ہو گیا کیس. تو اب ہائی کورٹ اس کو دیکھے گا کہ آیا اس میں ری بیلٹ کیا جاتا ہے یا اسی بیلٹنگ کو برقرار رکھا جاتا ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ مطلب 3 مہینے بعد کیا فیصلہ بنتا ہے. بہرحال فی الحال ابھی ایز اٹ از سیکٹر, اور اس کی جو پرائسز تھی لوگ آپ کو مطلب وہ کریں گے کیونکہ اس میں ٹرانسفر وغیرہ بھی بند پڑا ہوا ہے. یہ میں بار بار بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی پلاٹ یا مطلب پلاٹ تو آپ کہہ نہیں سکتے, فائل آپ لوگے تو اس کی آپ نے کوئی اسٹیمپ پیپر پہ مطلب ایگریمنٹ کے اس پہ لینا ہوگا. اس میں آنر آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے گا, اس کو آپ نے پیمنٹ کر دینی ایٹ دا ٹائم. جب بھی کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ واپس مطلب آئے گا. اب وہ آئے نہ آئے وہ اس کی مرضی ہے, تو وہ آپ کو ٹرانسفر دے دے گا. اچھا اگر فیصلہ ہو بھی جاتا ہے لائک سپوز 2-3 مہینے بعد کوئی پازیٹیو فیصلہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر کافی مسئلے مسائل پھر شروع ہوں گے. مسئلے مسائل شروع ہونے کا یہ ہے کہ لوگوں نے ایگریمنٹس پہ جو پلاٹس لیے ہیں مالکان حضرات سے, جن لوگوں کو الاٹ ہوئے تھے فرسٹ الاٹیز کو, تو اس ٹائم 10-12 لاکھ روپے پروفٹ پہ اس طرح سیل ہوئے تھے. آج وہی مطلب لائک سپوز 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس پہ جو پروفٹ چل رہا ہے 60 سے 70 لاکھ روپے. تو میرے خیال سے ہمارے اتنے بڑے دل تو نہیں ہوتے کہ آج مجھے 60 سے 70 لاکھ روپے اور میں بڑے اچھے طریقے سے اور شریفانہ انداز سے میں کسی کے ساتھ بھی چلا جاؤں اور میں اس کو کہوں گا آجو بھائی آپ نے مجھے 10 لاکھ پہ لیا تھا, آج میں 70 لاکھ روپے یا 60 لاکھ روپے کا پلاٹ. اور ہاں یہ میں بتا دوں کہ اگر اس کی مطلب ہے سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے تو یہی پروفٹ جو ہوگا, یہی پروفٹ یہ تقریباً 10 مرلے کی, میں رفلی ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں, لائک سپوز آج 60 سے 70 لاکھ روپے ہے تو یہی پلاٹ تقریباً 1-1.5 کروڑ روپے پروفٹ پہ چلا جائے گا.
تو میں شاید پھر کوئی اتنی آسانی سے نہیں آئے گا جس نے 10 لاکھ روپے پروفٹ پہ آج سے 5 سال یا 3 سال یا 4 سال پہلے بیچا ہوگا، اور آج وہ آئے گا اور 1.5 کروڑ روپے میں آپ کو ٹرانسفر دے دے گا. تو ایسی آسانی سے یہ چیزیں طے ہونے والی نہیں ہے. بہرحال وہ تو پھر وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، کیا مسئلے اور مسائل ہوں گے. بہرحال آج کی جو بات ہے تو ابھی 3 مہینے ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال اس میں پرائسز جو آج کل چل رہی ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد تھوڑی سی پرائسز اور نیچے کی طرف گئی ہیں میری ناقص عقل کے مطابق، کیونکہ کوئی سیل پرچیز اس میں نہ کوئی لے رہا ہے اور نہ کوئی دے رہا ہے. لوگ پروفٹ جو ہیں 10 مرلے کے 60 سے 70 لاکھ روپے مانگتے ہیں، پر سیل ہونا یا نہ ہونا، یہ اب اس ٹائم لیفٹ سائڈ پہ یہ سارا F14 کا ایریا ہے. یہ جو آپ کو آبادی وغیرہ، آبادی خیر اس میں اتنی زیادہ ہے نہیں، اور 40-80 کا جو پروفٹ چل رہا ہے، 40-80 مینز 14 مرلے کا جو پروفٹ چل رہا ہے، لوگ 80 سے 90 لاکھ روپے اس کا پروفٹ مانگتے ہیں. پھر 500 گز کنال کا جو پروفٹ چل رہا ہے، یہ پیڈ رقم جو ہوتی ہے جو 2 قسطیں جمع کی گئی ہیں اس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ اس پہ تقریباً ایک 25-30 سے شروع ہو کے 1.5 کروڑ روپے تک لوگ آسکنگ کرتے ہیں پروفٹ پر. شاید عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ سیکٹر کلیئر ہو جائے، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں اور لالچ پن ہم لوگ چھوڑ دیں، تو پھر ہم لوگ اگر خریداری کریں، آرام سے جا کے پلاٹ خریدا، پلاٹ تو خیر ابھی نہیں ہے، یہ فائل ہی ہے، فائل خریدی اور اپنے نام ٹرانسفر کرائیے کلیئر اینڈ کرسٹل. بے شک اس ٹائم جو بھی پروفٹ، جو بھی حالات ہو، کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کی رقم، آپ کی اماؤنٹ تو محفوظ رہے گی. ابھی یہ جو حاضر وقت والا سسٹم ہے تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہاں یہ ہے کہ اگر مجھے بہت شوق ہے میں چلا جاؤں جوا کھیل کے آ جاؤں، بس اسی ٹائم فیصلہ ہو جائے گا نا اس کا، جو میں نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے. یہ کیا کہ میں پیسے لگا کے گھٹ گھٹ کے مرتا رہوں، کبھی فیصلوں کا انتظار کروں، کبھی کسی چیز کا انتظار کروں، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا. تو نیٹ اینڈ کلین چیز خریدنی چاہیے، یہ میری رائے ہے. بہرحال یہ سامنے آپ کو اب G13-2 کا سیکٹر نظر آ رہا ہے، یہ جو گھر وغیرہ آپ کو، یہ کارنر پہ جو گھر ہے یہ G13-2 کے پریمیسز میں آتا ہے. اچھا جی، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھا کریں، اور اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو ہماری یہ ویڈیو شیئر کریں. شاید ان کا پلاٹ ہو اس میں تو ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ. اگر کوئی غلط بات یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور بعض لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں. ہر ایک بندے کی اپنی ایک وہ ہوتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو. تو بہرحال خیر، ہماری صحت پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا. ہم نے اپنی خدمت کو جاری رکھنا ہے، سچ بات کرنی ہے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ شاید ان کے پلاٹس ہوتے ہیں ایسے ایریاز میں اور میں حقیقت بیان کرتا ہوں تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ آدمی کافی کیوں ایسی باتیں کرتا ہے. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہو، یہ پھیلا رہے ہو. تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ہرے پیلے اور سبز باغ وغیرہ دکھاؤں اور آپ کو کہوں آ جاؤ لے لو. دیکھیں، آپ نے سیل پرچیز کرنی ہے، اپنی عقل آپ کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اپنی عقل اور فہم کے مطابق آپ سوچ سمجھ کے سیل کریں، پرچیز کریں. میں کسی کو یہ فورس نہیں کرتا کہ آپ لازمی ہم سے خرید و فروخت کریں. ہاں سی ڈی اے سیکٹرز میں جہاں پراپر چیزیں ہیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں چلیں. وہ یہ ہے کہ ہم ان کو لے کے دے دیتے ہیں، ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے سی ڈی اے یا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن یا کوئی بھی پیٹرن جو سوسائٹیز ہوتی ہیں. بہرحال ہم ایسی چیز کو وہ نہیں ڈیل کریں گے کہ جس میں میں نے ابھی تک F14 میں نہ کسی کو پلاٹ لے کے دیا ہے اور نہ کسی سے لیا ہے. تو بہرحال سی ڈی اے کے حوالے سے آپ کسی قسم کی سیل پرچیز وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں
یا آپ کا کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا کوئی کوئریز ہیں تو کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ اپنا وائس نوٹ چھوڑ سکتے ہیں. آفس ٹائمنگ کے درمیان آپ کال کر سکتے ہیں. آفس ٹائمنگ جو ہے صبح 10 بجے سے شام مغرب کی اذان کے ٹائم تک ہماری آفس ٹائمنگ ہے. اس کے بعد ہم لوکل کالز نہیں اٹھائیں گے. اوورسیز جو ہیں ان کی ہم کالز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کا اور ہمارا ٹائمنگ کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو وہ بھی پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 9 یا 10 بجے تک وہ بھی اوورسیز کا اگر نمبر ہوگا. لوکل نمبر ہم مغرب کے بعد نہیں اٹھائیں گے. اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت. تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا. اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ کہہ رہا ہوں لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.